रहमत रमजान है ये रहमत रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को रहमतों और बरकतों भरे इस माह मुक़द्दस में SBI न्यूज़ से रहमतों और बरकतों भरे इस माह मुक़द्दस में रहमत रमज़ान के नाम से खुसूसी ट्रांसमिशन आप देखते हैं, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा कराम और मुल्क के नामवर सुनाखान मुस्तफ़ा हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं, जिस पे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते हैं। कुछ सीखने और सिखाने का अमल ये सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहता है। बरकतों रहमतों का ये माह मुक़द्दस अपनी मंजिल की जानिब यूँ तो रवां दवां है और बरकतें और रहमतें निछावर करते हुए खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने इस माह मुक़द्दस को पाया और इस माह मुक़द्दस को पाने के बाद अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की खातिर भूख भी बर्दाश्त की, प्यास भी बर्दाश्त की, लेकिन उसके असल जो पीछे मुहर्रकात हैं, जो असल उसकी वजह है, उसको भी मलहूज़ खातिर रखा। भूख प्यास रहने के बावजूद झूठ भी बोलते रहे, ग़ीबत भी करते रहे, नाप तोल में कमी करते रहे, तो फिर उस भूखे प्यासे रहने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपके हमारे कोई फ़ायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मकसद ये है कि माह मुक़द्दस है तरबियत का महीना। इस माह मुक़द्दस में हम बहुत से तरबियत से अमल से गुज़रने के बाद अपने अंदर आजिज़ी, इनकिसारी और इसके साथ साथ अल्लाह के बताए हुए वो अहकामात जिन पे हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। यकीन कीजिए इस माह मुक़द्दस के राज़ और रमूज़ को जो जान गया वो अपनी ज़िंदगी में वो कहते हैं ना फलाह पा गया वो इंसान। तो ये वो सिलसिला है। खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने के लिए ताउन हासिल है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप के ताउन से। आज हम बात करेंगे इखलास पे। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा, लेकिन जो बंदे के अपने बंदे से मोहब्बत के हैं या उसकी ज़रूरत को पूरा करने के हैं, इस पे हम बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं, बड़ी लंबी बात कर सकते हैं। लेकिन मुख्तसरन ये कि अगर एक ओस पड़ोस में रहने वाला, आपके इर्द गिर्द में रहने वाला ज़रूरतमंद है, उसको आपकी शफ़क़त की ज़रूरत है, आपके पास जो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं उस नेमतों में से अगर आप बांट के चलेंगे, शेयर करके चलेंगे, अपना अखलाक, अपना इखलास, ये सारी चीज़ें अगर आप खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज के साथ लेकर चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर आपको कितना नवाजेगा और कितना नवाज रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इलामा नुमान अंजम कादरी साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपके वक्त देने का। हाफिज़ अब्दुल वहीद रिजवी साहब सुनाखान मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आज किबला मौजू बड़ा खूबसूरत है और मैं चाहूँगा कि इस माह मुक़द्दस में हम इस सारे प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। मैं चाहूँगा कि इखलास के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना एक तो ये, और कुरान और हदीस की रोशनी में इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा इखलास पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले SBN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी कि आपने हमें यहाँ पर वक्त दिया, मौका दिया, हाज़िर हुए हम। अल्लाह तबारक व तआला के साथ मोहब्बत या अल्लाह ताला की बारगाह में इखलास के साथ अमल करना, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक इबादत है कि हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर हमारी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है, एक मंबा होता है, एक मावा होता है। लेकिन हम अल्लाह की रज़ा के लिए अगर कोई काम करेंगे तो अल्लाह उसके ऊपर हमें अजर कितना अता फरमाता है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी इलाके में भेजा, तो आप जाने से पहले हज़रत मुआज़ बिन जबल ने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसीनी, मुझे कोई नसीहत फरमा दें, कोई वसीयत कर दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखलिस दीना का यकफ़ीकल अमलुल कलील, कि ए मुआज़ बिन जबल, अगर आपकी नीयत खालस होगी तो वो आपके दीन के अंदर आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद। आप थोड़ा अमल करेंगे आपको उसका अजर ज़्यादा दिया जाएगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जुमलों के अंदर इस बहुत बड़ी बात को जो है वो बंद फरमा दिया और फरमाया कि इस दुनिया के अंदर, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस मुबारका के रावी हैं, आप फरमाते हैं इस दुनिया के अंदर अगर जो भी चीज़ें हैं, जो भी मामलात हैं, फरमाया सब का सब मलून है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रखी और वो है इखलास। अगर इखलास के साथ काम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस दुनिया में भी बरकत अता फरमाएगा, आखिरत में भी बरकत अता फरमाएगा। यहाँ पर ज़िमनन मुझे हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु
آپ کا ایک واقعہ یاد ہے کہ آپ اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی زلفیں جو تھی نا وہ شریعت کے جو حدود تھیں ان سے بھی بڑی ہوئی تھیں. تو حضرت جنید بغدادی کو ان کے شیخ نے فرمایا کہ ان بالوں کو کٹواؤ. تو آپ نے ان کی بات تو سن لی، مان لی، لیکن جب باہر نکلے تو جیب میں پیسے کوئی نہیں تھے. آپ نے کہا کہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے. میں وہ حامی بھرا ہوں. جی ہاں، پیسے جیب میں کوئی نہیں، حجام کے پاس جاؤں گا وہ تو پیسے مانگا، وہ تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے. بہرحال کہتے ہیں میں نے کہا چلو اب شیخ کا حکم بھی ہے، میں نے نیت بھی کر لی، اب چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا. آپ حجام پر جب پہنچے نا تو وہاں پر جو حجام تھا وہ بال کاٹ رہا تھا کسی کو کرسی پر بٹھا کے. تو آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے تو حجام نے پوچھا کہ کیا معاملہ، کیا وجہ، کس وجہ سے آئے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں بال کٹوانے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بال کاٹ دیتا ہوں. لیکن حضرت جنید بغدادی نے کہا میری بات سن لو، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تم نے میرے بال کاٹنے، اللہ کے لیے میں نے تم سے بال کٹوانے. حضرت جنید بغدادی نے جب اتنے لفظ کہے تو وہ حجام اللہ کا اتنا برگزیدہ بندہ تھا کہ اس نے اس کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا دیا اور حضرت جنید بغدادی کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ اگر اللہ کے نام پر آئے تو پہلے تم بعد میں دوسرے. حضرت جنید بغدادی کے آپ نے بال کاٹ دیے. وقت گزرتا چلا گیا. ایک وقت آیا کہ حضرت جنید بغدادی مسند ارشاد پر تشریف فرما ہوئے. بہت بڑے بڑے لوگ آپ کے جو ہیں وہ وقت کے عصر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مرید ہوئے. تو آپ نے سوچا کہ یار میں نے ایک دن ایک حجام سے اپنے بال کٹوائے تھے تو میں اس کی تو اجرت دے دوں. آپ نے کچھ اشرفیاں تھیلی کے اندر باندھ کی اور لے کر اس کی دکان پر جب پہنچے تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا. تو اس نے دیکھا نا تو آپ نے فرمایا پہچانا ہے؟ اس نے کہا جنید بغدادی آ جاؤ، تمہیں میں نے پہچان لی. حضرت جنید بغدادی تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کچھ تھیلی کے اندر اشرفیاں یہ میں تمہارے لیے لایا. اس نے کہا کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ جو تو نے میرے اس دن بال کاٹے تھے اس وقت تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب اللہ نے مجھے دیے تو میں تجھے دینے کے لیے آیا. تو حضرت جنید بغدادی کے ان الفاظ پر اس حجام نے کہا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کے لیے پیسے نہیں لیے جاتے، اس کے لیے کچھ لیا نہیں جاتا. اور پھر آپ نے حضرت جنید بغدادی کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں کی اور ایک بات یہ بھی کی کہ میں آپ کا بڑا چرچا سن چکا تھا، میں ان قریب آپ کا مرید ہونے والا تھا، لیکن چونکہ آپ خود اس معاملے کے اندر بھی مجھے کمزور نظر آ رہے ہیں، یعنی جنید بغدادی وقت کے شیخ ہیں، آپ کو یہ کہہ رہا ہے حجام کہ آپ ابھی اخلاص کے معاملات کے اندر پورے نہیں ہیں. آپ کا میں مرید ہونا چاہتا تھا لیکن اس وجہ سے میں ابھی آپ کا مرید نہیں ہوتا. بعد میں وہ حضرت کا مرید ہوا، لیکن اس نے جو الفاظ کہے اس نے کہا کہ اخلاص کے جو کام کیا جاتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے پیسے نہیں لیے جاتے. کیا کہنے تو جو اللہ کے لیے کام کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پھر برکت عطا فرما دے. کیا کہنے. صحیح آپ نے بالکل، جیسے آپ نے اپنے آغاز میں کہا کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہماری دنیا داری کے لحاظ سے ہماری کہیں نہ کہیں کوئی لالچ اس میں پوشیدہ ہوتی ہے. تو جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے تو اللہ اس کا یقیناً اپنے بندے سے خوش بھی ہے کہ اس بندے کو صرف یہ ہے کہ یہ مجھے راضی کر رہا ہے، اس کا باقی کوئی اس میں کوئی لالچ نہیں ہے. تو اگر یہ میرے لیے کر رہا ہے، راضی کر رہا ہے، تو پھر کیا کہنے کیا کہنے. علامہ نعمان انجم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ عبدالوحید رضوی صاحب. اخلاص کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہیں، اور اخلاص کو جو پا گیا، یقیناً یہ ماہ مقدس ہی ایسا مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں اگر ہم ان معاملات کی ترتیب کرتے ہیں تو یقین کیجئے بہت ساری چیزیں سیکھنے کے بعد اپنی زندگی کو ہم آسان بنا سکتے ہیں. یہاں پہ لیں گے مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. خوش آمدید ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں کو. رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہی ہیں، جو آپ تک پہنچانے کے لیے میں تعاون حاصل ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے. آج ہم بات کر رہے ہیں اخلاص کے حوالے سے. یقیناً آپ بھی اپنی روزمرہ کی روٹین میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کی خاطر جو کام کر رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس چیز پہ احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اور دوسرے اس لوگوں آپ سے مائل ہوتے ہیں، ایڈمائر ہوتے ہیں، اور وہ بھی پھر اس طرف آتے ہیں. آپ کوئی نہ
لوگوں کی بھلائی کے لیے سوسائٹی میں معاشرے میں کام کر رہے ہیں، تو جب آپ کسی کے رول ماڈل اس حوالے سے بنتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کی طرف جب آپ جڑتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت کی ذات اس میں خود برکتیں ڈالتی چلی جاتی ہے اور وہ سلسلہ آپ کا وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ یقیناً ہماری سوسائٹی میں ہماری کئی ایسے مشاہدے ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں. ثنا خان مصطفیٰ حافظ عبد الوحید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. جی حافظ رضوی صاحب. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی، تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، چلمر جو ذرا میں نے، چلمر جو ذرا میں نے اٹھائی، تیرے در کی چلمر جو ذرا میں نے اٹھائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں. پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، تصویر جسے ہم نے، تصویر جسے ہم نے دکھائی، تیرے در کی تصویر جسے ہم نے دکھائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی، تیرے در کی. اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر،
پلکوں سے کیے جائے، پلکوں سے کیے جائے، صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے، صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں، گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ سبحان اللہ۔ حافظ عبدالوحید رضوی صاحب خوبصورت انداز میں قدی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ علامہ نعمان انجم قادری صاحب، آج ہم اخلاص پہ بات کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یقیناً آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا داری میں رہ کر کوئی بھی کام لالچ کے بغیر نہیں کرتے۔ اس میں جس کام میں ہمارے کوئی لالچ مفاد نہ ہو، اس وقت تک اپنا آج کے دور میں وقت دینے سے قاصر ہو جاتا، جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جس میں ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ جب ایک بندہ دین میں یقیناً وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کروں گا، اور یہ بھی بڑی خوشنودی کی بات ہے کہ وہ انسان جو اس چیز کی عقل سمجھ رکھتے ہوئے اس چیز، کیونکہ ہم دنیا داری میں کام کرتے ہوئے اس قدر بٹک چکے ہیں کہ ہم ان تمام معاملات سے بالکل قطع تعلق بالکل نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، اور ان کی لالچ والے کام میں تو ہم یقیناً لپکتے ہیں۔ لیکن جس میں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو دین میں اخلاص کی برکتیں کیا ہیں، اگر آپ اخلاص اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھتے ہیں تو اس کی کیا برکتیں ہیں، کیا فوائد ہیں، وہ ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے۔ جی میں نے عرض کی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلص دینہ کا یکفیک العمل القلیل، کہ حضور فرماتی ہیں کہ دین کے اندر اخلاص ہو اور تمہارا عمل بے شک تھوڑا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا وہ بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا عمل ہو لیکن اخلاص والا ہو، یہ نہ ریاکاری کے اندر ہو، دکھلاوے کے اندر ہو، لوگوں کے لیے ہو، واہ چاہنے کے لیے ہو، خلوص نیت کے ساتھ ہو تو تھوڑا بھی تمہیں، حتیٰ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، جب راستے سے گزر رہے ہیں تو راستے کے اندر آپ کو کوئی کانٹا پڑا ہوا، کانٹے والی کوئی جھاڑیاں نظر آ جاتی ہیں یا کوئی پتھر پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو اٹھا کر راستے سے سائڈ پہ کر دیتے کہ مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچے، تو حضور فرماتے ہیں آپ کا یہ عمل ہی آپ کو جنت میں لے جائے۔ اس میں اخلاص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی چاشنی، اللہ تعالیٰ کے لیے کام ہے یہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی آپ کو برکتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کی پھر واہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کر دیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا، لوگوں کی واہ نہیں چاہی اور پھر بھول گیا اس عمل کو، تو فرمایا کہ وہ نیکی کرنے کے بعد تو بھول گیا لیکن فرشتوں نے لکھ لی، جب قیامت والے دن اس کے سامنے اس نیکی کو لایا جائے گا تو وہ دیکھ کر پوچھے گا کہ یہ میں نے کب کی، تو پھر فرشتے کہیں گے کہ یہ فلاں دن تم نے فلاں وقت نیکی کی تھی، تو کر کے بھول گیا، ہم نے نامہ اعمال میں لکھ لی اور آج اللہ کے سامنے پیش کی، اللہ نے کہا اس کو بخش دو، جانے دو۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کے اندر یہ برکتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ کے لیے، محبت کے لیے یقیناً ہم ایک دوسرے بندے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اس کے لیے کام آتے ہیں، اس کی ضرورت پر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس میں صرف ہماری رضا شامل ہوتی ہے، مطلب مقصد ہوتا ہے کہ یار کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، میں اس بندے کے کام آ جاؤں، اس کی ضرورت ہے۔ مطلب آپ اگر کسی کے لیے درد رکھتے ہیں، تکلیف رکھتے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو آپ ان کے لیے بڑھ چڑھ کر ان کا کام کریں گے، ان کے لیے وقت نکالیں گے۔ کئی زندہ مثالیں ہماری سوسائٹی میں آج بھی موجود ہیں، کوئی کسی کو صاف پہ پانی پلانے کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی فری ادویات کے لیے کام کر رہا ہے، کسی نے اپنے والد کے نام سے ہاسپٹل بنا رکھا ہے، کسی نے ڈسپینسری بنا رکھی ہے، کوئی مہینے بعد کوئی راشن تقسیم کرتا رہتا ہے۔ تو یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں دوسروں کو دیکھنے کے بعد وہ بھی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اپناتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن دل میں یہ خیال یا نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ بندہ جو اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے،
بڑا اچھا سوال آپ نے کیا مجھ سے کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے تو اللہ فائدہ کیا دے گا، اجر کیا دے گا؟ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی بھی ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر میرے لیے کسی سے محبت کرے گا، کوئی لالچ نہیں ہوگی دل میں، کوئی طمع نہیں ہوگا، کوئی واہ واچانہ نہیں ہوگی، کوئی پیسے، کوئی دنیا کی چیز، یہ مقصود نہیں ہوگا، صرف رضا الہی کے لیے وہ کام کرے گا، تو فرمایا قیامت والے دن جب وہ آئے گا، جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ اسے اپنے سائے میں لے دے، سبحان اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سائے کے اندر بٹھائے گا اور اس کے اندر رکھے گا جو 50,000 سالہ ایک دن ہے قیامت کا۔ اس دن لوگ یہی چاہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمارا حساب و کتاب ہی شروع ہو جائے، صرف حساب ہی شروع ہو جائے، باقی جزا سزا کے معاملے بعد میں ہوتے رہیں گے، کہ اتنی گرمی کے اندر وہ معاملہ ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر شرابور ہو رہیں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک ہوگا، کوئی جناب والا کوئی اپنے گھٹنوں تک ڈوب رہا ہوگا پسینے کے اندر، کوئی اپنی ناف تک، تو کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، اتنی گرمی ہوگی۔ تو اس دن لوگ یہ چاہیں گے کہ صرف سوال و جواب بھی شروع ہو جائے، جزا یا سزا کا معاملہ تو بعد میں ہوتا رہے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس دن وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے گا، کسی سے کو چاہے گا، کسی سے پیار کرے گا، کسی کو بلائے گا، کسی کے ساتھ بیٹھے گا، کسی کو کھانا کھلائے گا، کسی کی مدد کرے گا، فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ میں چاہوں گا کہ ہماری آج کی سوسائٹی میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کی پیغام اخلاص کے حوالے سے کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے ترتیب دیں اور تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ جیسے میں نے آغاز میں پروگرام کے میں بات کی کہ کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے اور کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے نمبر پہ تو دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسائل پیدا کر دے۔ لیکن اگر ان کے وقتی طور پہ ان کے پاس کچھ نہیں تو وہ اس جو بھی عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس بہت کچھ کھانے پلانے کے لیے کوئی چیزیں میسر نہیں ہیں، تو وہ کسی راہ چلتے بندے کو ٹھنڈا پانی پلا دے۔ مثال کے طور پہ آج کل گرمی کا موسم ہے، ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، بازار جاتے ہیں، آج کل تو چونکہ روزے ہیں، روزوں کے علاوہ بات ہے، یا افطاری کے بعد کی بات ہے کہ بندہ کوئی بزرگ ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے، فقیر ہے یا کوئی چلنے سے قاصر ہے، تو فرمایا کہ اس بندے کی مدد آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہارے پاس پیسے موجود نہیں، مال موجود نہیں، بہت زیادہ دے نہیں سکتے، تو ایسے کرو کہ وہ بندے کو اگر وہ گرمی کے موسم میں آیا تو اس کو وہاں سے پانی لے کر، سادہ پانی لے کر پلا دو۔ اگر اس کو تم پانی پلا دو کہ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تم کام کر رہے ہو، اللہ اس کا بھی تمہیں اجر دے گا، اس کی برکتوں سے آپ کا سلسلہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، پھر اس کی دعائیں آپ کو لگیں گی، پھر اس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکتیں پیدا کرے گا۔ کوئی بزرگ سڑک کنارے کھڑا ہے، راستہ اس نے طے کرنا ہے، گاڑیاں ہیں، راستہ بند ہے، نہیں جا رہا، آپ اس کو راستہ پار کروا دیں، اس کا راستہ طے کروا دیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا کام ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کہ بظاہر تو اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنا، وہ تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن جو ہاتھ اٹھا کے وہ دعائیں دے گا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بہت کچھ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب پھر آپ کو ایسا بنا دے گا کہ آپ بھی جو ہے وہ پھر کچھ دینے والے بن جائیں گے۔ ابھی جو کچھ آپ نے دیا وہ آپ نے اپنی ہمت کے مطابق دیا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی دے گا، آپ کو دولت بھی دے گا، آپ کو ثروت بھی دے گا، آپ کو استطاعت بھی دے گا، آپ کو جاہ و جلال بھی دے گا، پھر آپ اس کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے اندر بانٹنا شروع کر دیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ علامہ نعمان انجب قادری صاحب، اخلاص یہ ایسا موضوع ہے جس پہ ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر نقطہ جو سمجھنے والی بات یقیناً وہی ہے جس پہ وہ بات بھی کر رہے تھے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ جب عمل کرتے ہیں، اپنے اوس پڑوس میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے جہاں جہاں آپ کی دسترس ہے، جہاں آپ کے وسائل آپ کے پاس ہیں، آپ کسی کے کام آتے ہیں سوسائٹی میں لوگوں کے، تو یہ وہ عمل ہیں جس سے آپ اپنی زندگی میں فلاح بھی پاتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں کیا خوبصورت، یقین کیجیے، برکتیں ہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، اور اس برکت اور راحت کے تو فعل آخرت میں کیا اجر و ثواب ہوگا اس کے تو کیا ہی کہنے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے جی، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔
ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو پروگرام رحمت رمضان میں۔ برکتوں رحمتوں کا یہ ماہ مقدس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، برکتیں اور رحمتیں نچھاور کرتے ہوئے اخلاص پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ علامہ نعمان انجم قادری صاحب اور حافظ عبدالوحید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے میں تعاون حاصل ہے سیٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ علامہ عبدالوحید رضوی صاحب موجود ہیں، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ کن فیکون تے کل دی گل اساں اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ جدو دتی نیم رواہی، تے اجے وی سانو او پے دس دے، تے پہلے بوٹے کائی میرے علی رلتایوں بیٹھے، جدو سکھ دعاں تے آئی، سار بانا مہربانا راہیا، سار بانا مہربانا راہیا، شالا جیویں خیر تھی بھی ماہیا، شالا جیویں خیر تھی بھی ماہیا، سار بانا مہربانا راہیا، لا پریتاں دے دلا سے او گئے، لا پریتاں دے دلا سے او گئے، او گئے او دل دے پیارے، او گئے دل دے پیارے، او گئے سار بانا مہربانا راہیا، شالا جیویں خیر تھی بھی ماہیا، سارا عالم صدقے آنکھاں بول تو، سارا عالم صدقے آنکھاں بول تو، جانواراں اس انوکھڑے ڈول تو، اس انوکھڑے ڈول تو، سار بانا مہربانا راہیا، شالا جیویں خیر تھی بھی ماہیا، سار بانا مہربانا راہیا، آکی بل دے نہیں بول مٹھڑے ڈول دے، بل دے نہیں بول مٹھڑے ڈول دے، بول سانول یار روہی رو
यार रोही रोल दे सारबाना मेहरबाना राहिया शाला जीवे खैर थी भी माहिया पहुँचे जग तू सोने आंदी जो किते पहुँचे जग तू सोने आंदी जो किते खैर हो भी ओनानू जरा रोक दे खैर हो भी ओनानू जरा रोक दे सारबाना मेहरबाना राहिया शाला जीवे खैर थी भी माहिया सारबाना मेहरबाना राहिया। वहीद रिजवी साहब और इलामा नुमान अंजुम कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे इखलास के हवाले से। हम अपनी ज़िंदगी में इस माह मुक़द्दस में इसको पाने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, यकीनन वो इस माह मुक़द्दस को पाने के बाद हम उनको जो कमियां हैं उन पे हम काम करते हुए झूठ से बच सकते हैं, गीबत से बच। तो ये एक, जब हम किसी काम को करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस में जब हम काम में शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी उन चीज़ों को डेवलप करते हुए, अडॉप्ट करते हुए, फिर अपने लिए हम उन चीज़ों को आसान करते हुए फिर वो हमारी ज़िंदगी का मामूल बन जाती हैं। तो ये माह मुक़द्दस भी इसी चीज़ का दर्स और पैगाम दे रहा है कि रोज़ा रखने के साथ साथ, भूख प्यास के साथ साथ, ये भी एक तरबियत के अमल से हम गुजर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जब हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो यकीन कीजिए ज़िंदगी आसान होगी। इखलास, जिसने अल्लाह की खुशनुदी को पा लिया उसने पूरी दुनिया को पा लिया। तो ये वो छोटे छोटे अमल हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन दुनियादारी के मामलात में इस कदर महव और खो चुके हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। तो अभी अगर वक्त है तो उसको गनीमत जान के हमें इस तरफ बढ़ना होगा और अपने लोगों के लिए, अपने रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर इन कामों को तरतीब देना होगा। अपना, अपने चाहने वालों का, गिरदनवा के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इरफान राजा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।